बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। मियां नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के बाद अगला सवाल यही है कि 6 हफ्तों बाद क्या होगा। गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि 6 हफ्तों बाद अल्लाह कोई और वसीला पैदा कर देगा। लेकिन मुबस्सिरीन ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक ही दिन में शरीफ खानदान के लिए 2 खुशखबरियां क्या महज इत्तफाक है? इससे कबल सानेहा मॉडल टाउन पर बनी तीसरी जीआईटी को भी काम करने से रोक दिया गया था और आज आशियाना हाउसिंग केस में भी जनाब शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शेख रशीद साहब तो बहुत अरसे से ये कह रहे थे, लेकिन कल उन्होंने इस पर बहुत खुलकर बात की। पुरानी तनख्वाह पे काम करने के लिए तैयार है, जहाँ कहो वहाँ बैठेंगे, जैसा कहो वैसा मानेंगे। शहबाज शरीफ ने एक मूव की हुई थी बहुत अरसे से, ये राह निकालने के लिए। शहबाज शरीफ एक मास्टरमाइंड आदमी है, वो छाती के साथ लगा के ताश खेलता है। इस सूरत हाल पर जनाब शेख रशीद ने तबसरा करते हुए यह भी कहा कि इसका मतलब है इमरान खान अब पूरे 5 साल हुकूमत करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है, ईसीएल से नाम निकला, आज नवाज शरीफ साहब मेरी मालूमात, मैं लेकिन इसके पीछे भी कुछ हो रहा है। इसके पीछे ये है कि इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी अब तक खामोश नहीं हुई है और बहुत खुलकर बोल रही है। क्या इसलिए पीपल्स पार्टी की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं और इनके खिलाफ केसेस में अचानक तेजी आ गई है? यहां तक के पुराने केसेस भी खुल गए हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। क्या इन हालात में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान फासले पैदा होने के इम्कानात हैं? क्या पिछले दिनों शीरो शक्कर होने वाली ये दोनों जमातें एक दफा फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर उतरने वाली हैं? और क्या पीपल्स पार्टी एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर पीठ में छुरा घोंपने के इल्जामात लगाती नजर आएगी? इस सारी सूरत हाल में हुकूमत के लिए विन विन सिचुएशन नजर आ रही है। इसी पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर भी हैं और मुल्क के सियासी हालात के ऊपर बड़ा दबंग तज्जिया होता है इनका। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने तशरीफ़ आवरी का, आपने वक्त दिया। और हमारे दोस्त जनाब इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। भट्टी साहब का तज्जिया भी हम कहते हैं कि ना सिर्फ दबंग होता है, बल्कि हम उसे और भी बहुत से नाम देते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं यही कह सकता हूँ बहुत ज़बरदस्त तज्जिया होता है। वो कैसे कोई ऐसे नाम हमने रखे हुए हैं भट्टी साहब के तज्जिए के लिए जो शायद यहाँ पर हमें नहीं कहने चाहेंगे। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं बुखारी साहब आपसे बात का आगाज़ करूँगा। मियाँ साहब की बेल हो गई, अब जाती उम्र आ गए हैं, 6 हफ्ते का रिलीफ है, कंडीशनल रिलीफ है। मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा ये कह रहे थे कि जी ये एक जीत है और इसको सेलिब्रेट भी किया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो ये वही सब कुछ मिला है अदालत के थ्रू जो कि शायद हुकूमत किसी न किसी स्टेज पर ऑफर कर रही थी। मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हुआ है इस टेम्परेरी लीव का, या इन द लॉन्गर रन को नुकसान है? मेरे ख्याल से नुकसान हुआ है इसका उन्हें, इसलिए कि जिस तरह से आपको याद होगा जब जेआईटी की रिपोर्ट आई थी तो इसी तरह का जश्न मनाया गया था। इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ वर्कर बल्कि लीडर्स ने भी मिठाइयाँ तकसीम की, शुक्राने अदा किए थे। यही हाल अभी खोसा साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत ही कमाल का कमेंट उसने किया है। उसने कहा अगर यही कुछ करना था तो फिर इतना ज़्यादा मामले को खींचने की और अदालतों के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस शो करने की बजाय फिर हुकूमत की बात मान ली होती। मेरे ख्याल से अगर वो बैठ के अब सोचेंगे, चूँकि आ गए हैं जाती उम्र में, ही इज़ ए फ्री बर्ड फॉर 6 वीक्स, तो वो बैठ के सोचेंगे ज़रूर कि अगर यही था, ये तो हो सकता है कि वो शरीफ मेडिकल सिटी में उनको ना जाने देते, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी दूसरा हॉस्पिटल जो है वो उसके लिए उसको इजाज़त दे रहे थे बेहतरीन ट्रीटमेंट की। हत्ता कि उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम आपके मौलज को बाहर से इनवाइट कर लें, आप उन्हें, वो यहाँ आके आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत महसूस इसलिए की गई है कि देखें जेल में रहने के हमारे जो सियासी लीडरान हैं ना वो बहुत कम है। सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम आसिफ जरदारी है जो 8 साल तक जेल में रहता है और फिर अपने अपोनेंट जो होते हैं उनसे भी मर्द हुर का खिताब ले लेता है। तो जेल में रहना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको याद हो पिछला वाक़या जो था जब उन्हें सज़ा हुई थी तैयारा हाईजैकिंग केस में, तो जो उसका नतीजा निकला था हतमी तौर पे वो भी यही था कि वो जेल में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अब इन 6 हफ्तों में वो क्या करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, देखें 3-4 तरह के चैलेंजेस उनको दरपेश हैं। उनकी पार्टी के अंदर
ہیں دراڑیں بہت اوپن شاید نظر نہ آ رہی ہوں، اس سے بڑھ کے گھر کے اندر ابھی یہ طے ہونا ہے کہ حمزہ شریف کا کیا رول ہوگا، ابھی یہ طے ہونا ہے شہباز شریف پارٹی کو کس حد تک چلائیں گے، یہ طے ہونا ہے مریم کا رول کیا ہوگا. تو بہت سارے چیلنجز ان کو ہیں. کیا وہ اس مختصر عرصے میں اپنے علاج کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ کیا وہ جس کا ذکر کیا جاتا تھا کہ ایک باقاعدہ ایجیٹیشن ہوگا، ایک باقاعدہ احتجاج پرلونگڈ آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہوگا، وہ یہ کر پائیں گے کہ نہیں؟ یہ سب بخاری صاحب اس میں تو وہ ہمیں بڑی ڈسٹنکٹ ڈیوائیڈ نظر آئی شہباز شریف صاحب کے بیانیے میں، بلکہ بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو ریلیف مل رہا ہے یا ملا ہے عدالتوں سے، ظاہری بات ہے ہر چیز کی سیاسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، وہ یہی کہا گیا کہ یہ شہباز شریف صاحب کے بیانیے کی جیت ہے. میں اگر اس کو ذرا بھٹی صاحب کے پاس لے کے جاؤں، بھٹی صاحب ایک انالیسز یا ایک یہ بھی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے، یا بلکہ کچھ اگر شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کہا جائے تو وہ تو انفارمیشن پاس آن کر رہے ہیں کہ جی ایگریمنٹ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کی جماعت یا ان کی فیملی خاموشی اختیار کرے گی، اور یہی موجودہ حکومت اور عمران خان صاحب کے 5 سال سکون سے مکمل کرنے کی ضمانت ہے. کیا کہیں گے بھٹی صاحب اس پہ؟ دیکھیے پہلے یہ ہے منیب بھائی کہ یہ دیسی منڈیلے ہیں، یہ ولایتی چے گویرے ہیں، یہ چوریاں کر کے چوریوں والے موزے تنگ ہیں، یہ برائلر انقلابی ہیں، یہ شادی کھوئی دے مزاحمتی ہیں، اور یہ شہد کھانے والے سکرات ہیں. لہٰذا فائدہ نقصان ان کا اللہ کے فضل سے نہ ان کا پہلا کبھی کوئی مسئلہ رہا ہے، نہ آج ان کا مسئلہ ہوگا، نہ کل ان کا کوئی مسئلہ ہوگا. ان کا سب کچھ اپنے اور اپنوں کے لیے ہوتا ہے، اور ان کا پاکستان 5-6 لوگ ہیں، اور ان کا سب کچھ وہی رہے گا. جہاں تک بات ہے شیخ رشید صاحب کی، تو شیخ رشید صاحب نے تو کل یہ بھی فرمایا تھا چند دن پہلے کہ میں نے شہباز شریف کو NRO لیتے دیکھا اور سنا. تو وہ پتہ نہیں اب وہ کہاں انہوں نے سنا، کہاں انہوں نے دیکھا. لیکن جب میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا کہ مجھے اپنی عدالتوں پر مکمل اعتبار ہے، مگر یہ کہتے ہوئے آج میرا دل ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ جب 2 طرح کے فیصلے آتے ہیں، 2 طرح کے معیار ہوتے ہیں، 2 طرح کے آپ کے نتیجے نکلتے ہیں. جب آپ کوئی ایک کوٹ لکھپت کا قیدی جو اٹھا کے حکومت بنا دیتی ہے، PEC کا چیئرمین جو نہ کبھی سنا نہ دیکھا، اور جب عدالتی ایک ایسی مثال، آپ خود لاء کے سٹوڈنٹ ہیں، بلکہ اچھے لائر ہیں، تو آپ ایسی عدالتی مثال ہی کوئی نہیں ہے کہ انسانی ہمدردیوں کی بنیاد پر ایک بندے کو 6 ہفتے کے لیے جاتی عمرہ بھجوا دو کہ جاؤ ہریسہ کھاؤ، مٹن بریانی کھاؤ اور ٹھنڈی کھیریں کھاؤ. تو یہ کہاں کا یعنی باقی جو 80,000 قیدی ہیں وہ جھنڈیاں ڈال رہے ہیں. بھٹی صاحب میرا سوال یہ ہے بھائی، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری کنسیشنز مل رہی ہیں، کیا یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو رہا ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ تھا بھٹی صاحب، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا، کیونکہ شیخ رشید صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اسی پہ ٹارچ مارتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نہیں مارنی ہے. تو یہ یعنی میں صرف کہہ رہا تھا کہ جو باقی 80,000 لوگ ہیں وہ جیلوں میں بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ان پر کوئی اعصابی تناؤ نہیں ہے. اب کیا میں ان کو کہوں کہ وہ بھی ایک ٹویٹر اکاؤنٹس بنائیں اور مظلومیت بھرے ٹویٹ کریں، حکومت ڈری سہمی حکومت پر بوجھ بڑھائیں، دباؤ بڑھائیں، اور پھر 6 ہفتے کا ریلیف پیکج لے کر نکل جائیں؟ جہاں تک جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں منیب صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں یہ عدالتی فیصلہ ہے، میں سمجھتا ہوں آئین اور قانون کے مطابق ہے، میں کہہ دیتا ہوں. لیکن جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں، مجھے کئی لوگ ملے ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی خفیہ ملاقاتوں کا نتیجہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ جو پچھلے دروازے سے ان کا نتیجہ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر ایک گڈ کاپ دھڑا بن چکا ہے، یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. آپ کے نزدیک کس چیز کا نتیجہ ہے یہ سب؟ آپ بتا دینا، آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے، کس چیز ہے؟ نہ دیکھیے بڑی آسان بات ہے کہ یہ کر دینا کہ یہ فلاں چیز کا نتیجہ ہے. نہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں اس کو عدالتی اور آئینی اور قانونی سمجھتا ہوں. عدالت نے یہ بہتر سمجھا ہوگا. حالانکہ میں حیران ہوتا ہوں جب ایک آخری بات منیب صاحب کہ جب خواجہ حارث صاحب سے عدالت نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کس میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے فوراً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر 8 ہفتے مانگ لیے اور 6 ہفتے مل گئے. تو جب اس طرح کے فیصلے آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں سننے کے لیے تیار رہے. آپ کو فیصلے پر اعتراض ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے، پبلک ڈاکیومنٹ ہے، آپ اعتراض کر بھی سکتے ہیں، بٹ بخاری صاحب اس میں فرق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں.
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اگر ہم آئسولیشن میں دیکھیں گے تو پھر ہماری ججمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی. ذرا پیچھے چلتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی بلوچستان کی حکومت گرانے کے لیے اور سینٹ کا چیئرمین الیکٹ کرانے کے لیے، تو ڈاکٹر عاصم کو چھوڑا کہ نہیں کورٹوں نے کہ جائیے آپ باہر؟ کس قسم کے ہینیس کیسز سے اس کے اوپر چھوڑ دیجئے اس کو بھی. جناب سندھ ہائی کورٹ نے کیا اجازت نہیں دی تھی جنرل مشرف کو کہ جائیے جناب آپ بھی تشریف لے جائیے، اور ساتھ ECL سے نام نکالا تھا. تو یہ ضرورت کے تحت فیصلے ہوتے ہیں. اس حد تک تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں، بھٹی صاحب کے ساتھ، لیکن آئسولیشن میں نہ دیکھیں. تو پتہ یہ چلا جب جس طرح کی ضرورت پیش آتی ہے سب کچھ پھر اسی طرح کا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے یا مریم کی خفیہ ملاقاتوں کی وجہ سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ساتھ ساتھ کیا چل رہا ہے. جتنے کیسز تھے حدیبیہ کے بارے میں، شیخ رشید صاحب سمیت، واڈا سمیت، عمران خان صاحب نے کہا یہ چوروں کی ماں ہے، اس میں تو برباد ہو جائے گا یہ سارا خاندان. مدر آف آل کیسز کہا. ٹھیک ہے، کیا ہوا اس کا؟ وہ کیسے اڑا وہ بھی تو کورٹ نے کیا نا، پھر ایکسیپٹ کر لیں اس کو دل و جان سے. ایک بات. اس کے بعد آ جائیے آپ نواز شریف کا پہلا فیصلہ، اس کے بارے میں سارے کامنٹ میرے ساتھی ارشاد بھٹی صاحب جانتے ہیں. بڑے بڑے وکلاء نے، بڑے بڑے جورسٹ نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا جس کی پٹیشن میں پرے نہیں ہے. آئی ایم آلسو اے لا اسٹوڈنٹ. آپ نئی پٹیشن داخل کروائیں گے اگر اس کو کسی اور چیز پہ سزا دینی، مگر ہوئی. بھٹی صاحب بھٹو کاروان چل رہا ہے، کیسز سیاسی ہیں، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے. جماعت مسلم لیگ نون کی بات کریں تو وہاں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسز اٹھا لیں. یہ کون سے کیسز ہیں جن پہ میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے؟ سیاسی کیسز ہیں، سیاسی فیصلے اور سیاسی سزائیں ہیں. کیا کہیں گے بھٹی صاحب؟ دیکھیے پہلی بات میں اپنے استاد مکرم سلیم بخاری صاحب کے ساتھ آگے بات کرتے ہوئے کہ دیکھیے میرا اعتراض یہ نہیں ہے، پرویز مشرف انڈر ٹرائل تھا، ملزم تھا، ڈاکٹر عاصم انڈر ٹرائل تھا، ملزم تھا، وہ گئے. نواز شریف صاحب سزا یافتہ ہیں، مجرم ہیں. یہ بمپر آفر کسی کو نہیں ملی، اور ہماری 70 سالہ تاریخ میں یہ بمپر آفر بھی کسی کو نہیں ملی کہ وہ PAC کا جیل سے نکال کے PAC کا چیئرمین بنا دے. تو یہ دو بمپر آفر ہاؤس آف شریف کو ملی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. دوسری بات یہاں تک ہے جو ابھی تک تو بھائی جان جو آکسفورڈ کا پڑھا لکھا بلاول ہے، جتنا کچھ اللہ کے فضل سے اس نے ٹوٹل مایوسی ہے، جتنے اس نے یو ٹرن لیے ہیں، جتنے وہ جھوٹ بول رہا ہے، جن انور مجیدوں کے وہ دفاع کر رہا ہے، جن نام بھٹو کا، کام زرداری کا، مشن بی بی کا دفاع انور مجیدوں کے، نواز شریف نظریاتی ہو گئے ہیں، نواز شریف اصولوں پر کھڑے ہیں، نواز شریف اسامہ سے فنڈنگ لیتے تھے، نواز شریف کی ملوں سے راہ کے بندے نکلتے ہیں، نواز شریف کی وہ بلاول صاحب کہتے ہیں جماعت ان کی کہتی ہے کہ انور مجید صاحب کو یا اومنی گروپ کو سزا ہوتی ہے تو ہو جائے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ تو یہ کہہ کے فارغ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی. کیوں کیسے ہو جائے بھائی جان؟ انہی اکاؤنٹس میں ایان علی کی اور ان کی ٹکٹیں ہیں، کتوں کی خوراکیں ہیں، اومنی جہازوں کے پھیرے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ ابھی یہ جو کچھ کر رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، پولیس اپنی ہے، علاقہ اپنا ہے. یعنی آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم سے بیڈ روم میں آئے ہیں، بیڈ روم سے دروازے پر آئے ہیں. آپ ذرا نکلیں باہر گھر سے اور دیکھیں کہ کتنے آپ کے ساتھ لانگ مارچ ہوں گے، کتنی عوامی پذیرائی ہوگی، اور کتنا لوگ آپ بھٹو کے نام پر انور مجید کے دفاع کے لیے نکلیں گے. تو یہ یعنی کس کو بے وقوف بنا؟ ہم گھاس کھانے والے ہیں مگر کبھی کبھی روٹی بھی کھا لیتے ہیں، روٹی کو کوچی نہیں کہتے. یہ لگے رہے کوئی کرنے میں تو کوئی نہیں، بے وقوف بنانے میں تو کوئی حرج نہیں. جو بندہ عدلیہ پارلیمنٹ عوام کو سیاسی فیصلہ نہیں ہے، صاحب بھروسہ ہے تو یہ بھی ہیں. بھٹی صاحب پر یہ بھی بتا دینا، یہ میں نے پھر بخاری صاحب کے پاس جانا ہے، سیاسی فیصلے، سیاسی کیسز. دیکھیں ہمارے ملک میں تاریخ تو ہے نا سیاسی مقدمات بننے کی، لوگوں کا بڑا بڑا رگڑا لگا ہے پاکستان میں سیاسی کیسز بنا کر. میاں صاحب نے پیپلز پارٹی کو لگایا، لائک وائز پیپلز پارٹی سے بھی شاید کچھ زیادتیاں میاں صاحب کے حوالے سے ہوئی ہوں گی. سوال میرا یہی تھا کہ آج کی تاریخ میں یہ کیسز سیاسی، مقدمات سیاسی، یہ بات درست ہے غلط ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں بالکل بھی نہیں بھائی جان. کلیئر کریں اس میں. بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا، وہ ہم مانتے ہیں سیاسی تھا، آمریت کے دور میں تھا. باقی بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی نیکلس سے سرے محل تک اور میثاق جمہوریت سے NRO تک بہت ساری باتیں ہیں، لیکن وہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بات نہ کریں. یہ سراسر کرپشن کیسز ہیں، یہ لٹ مار کے کیسز ہیں.
یہ لوٹ کھسوٹ کے کیسز ہیں، ایک طرف پانامے اقامے ہیں، دوسری طرف منی لانڈرنگ اور جے آئی ٹیز وہ ہے جعلی اکاؤنٹس ہیں. اس میں کوئی سیاسی پہلو نہیں ہے. یہ کامیابی سے اس کو سیاست میں ڈھال رہے ہیں اور یہ نہیں ڈھلے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب، آپ کے نزدیک یہ نیریٹو کے لیے سیاسی مقدمات ہے، یہ کنسسٹنٹ اپروچ ہے پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ نون کی ہو؟ بخاری صاحب دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس پرسپیکٹو کو ذرا تھوڑا سا بڑھا کے دیکھنا پڑے گا. کیسز کرپشن کی ہمارے ہاں آج سے نہیں، جتنی دفعہ مارشاء اللہ لگے ہیں اس میں بھی کرپشن پروسیس تھا. جتنی دفعہ سویلین حکومت آئی ہیں انہوں نے انتقاماً دوسری پارٹیوں کا احتساب کیا. یہ چاہے وہ احتساب برو تھا نواز شریف صاحب کا، چاہے یہ نیب کی، یہ سب کچھ تو پولیٹیکل ہے، اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں ذرا تھوڑا سا اس سے اوپر جانا چاہتا ہوں. چیخیں کیوں نکل رہی ہیں پیپلز پارٹی کی؟ آپ یاد کریے وہ دور بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اسی 8 مہینے کی کارروائی ہے جب سندھ کے اوپر چڑھائی کی تھی پی ٹی آئی نے. وہاں گورنر رول لگانے کی باتیں میں نے نہیں کی تھی. وہاں پارٹی کا مینڈیٹ ختم کر کے اپنی پارٹی کا مینڈیٹ بڑھانے کی بات میں نے نہیں کی تھی. وہاں پر ہو یہ رہا ہے، اور پیپلز پارٹی کے اندر جو ان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنگل پارٹی رول کا رواج ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اسی لیے 18th امینڈمنٹ کا کبھی کبھی تذکرہ چھڑ جاتا ہے. وہ خوفناک بات ہے. اگر آپ سندھ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز ڈال کے ان کو باہر بھجوا کے وہاں پر پھر ارلی الیکشن یا گورنر رول لگائیں گے، تو یہی بات پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کو انٹیکٹ رکھے ہوئی ہے کہ پنجاب کا بیڑا غرق نہیں ہونے دیں گے ہم. ورنہ جو کچھ اب تک نواز اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوا ہے، آدھی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو چکی ہوتی ہے. اب تک ایک بندہ ان کا پارلیمنٹ کے اندر سے نہیں ٹوٹا ہے. اس لیے کہ ون پارٹی کا رول کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ابھی نہیں ہے پولیٹیکل ایلیٹ کو ہماری. دیکھیے یہ جو 7 بندوں کے اوپر بنی ہوئی حکومت ہے نا پنجاب میں اور سینٹر میں، یا چلیے 10 بندے ہوں گے، 10 ادھر سے ادھر ہو جائیں تو حکومت گئی. یہ انٹیکٹ کس کی وجہ سے ہے سوچنا پڑے گا آپ کو، دیکھنا پڑے گا آپ کو. لہٰذا یہ جو کوشش ہے اتنی تھن لائنز کے اوپر پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے اور سینٹر میں حکومت کرتے ہوئے ود نو میجورٹی ان سینٹ، اس کے خلاف سارا پولیٹیکل جو ہمارا ایلیٹ ہے وہ ایک ہو جائے گا کہ سندھ کے اوپر پی ٹی آئی کا قبضہ نہیں ہونے دینا. سندھ کے اوپر پنجاب کا قبضہ ابھی آپ دیکھیے گا، یہی نواز اینڈ کمپنی صوبہ پنجاب اور پنجابی اگر نہ بیچیں، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ یہ وقت آئے گا. یہ ڈینجرس ہو گیا نا. This is the most dangerous. بھٹو زرداری صاحب نے کل یہ کہا ہے، یہ شروع ہو گیا. اب بھٹی صاحب بڑے اختصار سے، راوی چین لکھتا ہے حکومت کے لیے عثمان بزدار صاحب ہوں، محمود خان صاحب کے پی خیبر پختونخوا میں ہوں، عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر کچھ بہت ہی زبردست پلیئرز ہوں. راوی چین لکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے اگلے 5 سال. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بخاری صاحب نے بات کی، میں 100% ان کے ساتھ ہوں. اگر کوئی غیر قانونی ہوتا ہے سندھ کے ساتھ تو میں بخاری صاحب کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو 18ویں ترمیم یاد آتی ہے جب جے آئی ٹی رپورٹ آ جاتی ہے، اور یہ وفاق میں ہو تو مضبوط وفاق، سندھ میں ہو تو صوبہ. یہ پنجاب میں کس نے گورنر راج لگایا تھا شہباز شریف کے خلاف؟ سلمان تاثیر صاحب کے گورنر ہاؤس میں کہاں بریف کیس آئے تھے نوٹوں کے؟ درست بات ہے. کون تھے؟ بالکل ٹھیک دوسری ہے. بات آخری بات بالکل چین نہیں لکھ رہا بھائی جان. ہم لٹ گئے، غریب آدمی رل گیا ہے. آپ جو پنجاب میں 7 مہینے ضائع کر دیے ہیں بزدار صاحب جیسے نالائق آدمی نے، ناہل آدمی نے. رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معیشت اسد عمر کے ہی از ٹال اینڈ دیٹس آل، معیشت اس کے بس کی بات نہیں ہے. ہم بہت بجلی کے بل ہو گئے، گیس کے بل ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، نیا صوبہ ہو گیا، 50 لاکھ گھر ہو گئے، 1 کروڑ نوکریاں ہو گئی، اور اس کے علاوہ کچھ بھی، یعنی ابھی بہت کچھ ابھی بہت پرابلمز ہیں. ٹھیک، بخاری صاحب کنکلوڈنگ ریمارک بہت اختصار. میں بہت ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں بھٹی صاحب سے، بالکل ٹھیک سمت میں انہوں نے اشارہ کیا ہے. 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ علیحدہ ہیں، چاہے وہ اکٹھی ہیں، حکومت نہیں گرا سکتی یہ والی. اس کی وجوہات میں پہلے کہہ چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہتا. لیکن یہ گریں گے اپنے کیے ہوئے وعدوں اور اپنی ناکامیوں اور مس گورننس سے، جس کی مثالیں یہ جس کو ماڈل صوبہ کہتے تھے. جائیے اور جا کے آج دیکھیے وہاں سے کیا کیا نکل رہا ہے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب ارشاد بھٹی صاحب. سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس تو جس اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی
مولانا فضل الرحمان صاحب نے. کیا وجہ ہے کہ وہ اس میں ناکام ہوئے, اب تک کامیاب نہیں ہوئے؟ کہا جا رہا ہے احتساب میں اگلا نمبر مولانا کا ہے. کیا جواب دیتے ہیں مولانا ان تمام سوالوں کا؟ ایک بریک کے بعد آپ دیکھیے گا. حکومت 6 ماہ تو کیا 8 مہینے بھی کراس کرتے نظر آ رہی ہے. سارے اندازے غلط ہو رہے ہیں. اپوزیشن کا اتحاد کیوں نہیں بن سکا؟ اپوزیشن اس حکومت کے لیے کوئی تھریٹ کے طور پر سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ کیا اپوزیشن یہی کرتی رہے گی کہ اپنے خلاف کیسز سے لڑتی رہے گی, احتساب یک طرفہ احتساب کا رونا روتی رہے گی؟ یہ جاننے کے لیے چلیں گے مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف, جو کہ JUIFA کے سربراہ. مولانا صاحب بہت شکریہ. سیاسی تاریخ دیکھی جائے, سیاسی اعتبار سے لوگ آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ آپ صاحبزادہ نصر اللہ خان صاحب جیسی شخصیت رکھتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود کوئی بھی اپوزیشن اتحاد اب تک کامیاب نہیں ہو سکا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کے لیے؟ جب الیکشن ہوا تو الیکشن ہونے کے بعد 1 ہفتے کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں بیٹھ رہی تھیں انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی ہوئی ہے. الیکشن کمیشن منصفانہ اور غیر جانبدارانہ شفاف انتخاب قوم کو نہیں دے سکا ہے. تو اس اعتبار سے جو بنیادی موقف ہے وہ تو سب کا متفقہ ہے اور اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ اس وقت گمبھیر ہوا جب پرائم منسٹر کے الیکشن کا مرحلہ آیا اور اس کے بعد صدر مملکت کا الیکشن لڑا گیا, تو اس میں اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ نہ ہو سکی اور پارلیمنٹ کے اندر چونکہ 2 بڑی جماعتوں کی قیادت پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی اور ان کا اس موقع پر جو اپنی اپنی پارٹی کی سوچ کے تابع فیصلے تھے وہ دوریوں کا سبب بنے. ٹھیک ہے. اور اس کے اثرات اب تک موجود ہیں. چنانچہ سیاسی اتحاد کا جو ایک اپوزیشن کے سیاسی اتحاد کا جو ایک مرحلہ ہوتا ہے اور جو حالات آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے کہتے ہیں, جب آپ اس پہ فیصلہ نہیں کر پاتے تو پھر وقت گزر جاتا ہے اور پھر وہ مواقع دوبارہ مہیا ہونا وہ ضرور مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, پر یہ فرمائیے گا کہ کس جماعت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں آپ اس کے لیے؟ جی, پرائم منسٹر کا یا صدر مملکت کے الیکشن کا مرحلہ ہو تو اس میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ تھا اس نے اس اتحاد کو غیر مؤثر بنایا اور اختلاف کا سبب بنا. لیکن بہرحال وہ حالات گزر گئے اور ان حالات کے بعد سیاسی جماعتیں پھر ماضی کی تلخیاں کبھی بھول کر بھی آگے بڑھتی ہیں. تو جب دوسرے مرحلے پر ہم نے مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا کہ آپ آگے بڑھیں اور اس حوالے سے ہمارا کردار ہونا چاہیے, تو مسلم لیگ نون پھر تیار نہیں ہو سکی. ابھی کچھ روز قبل آصف زرداری صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب اچانک آپ کے گھر آپ پہنچے. سب یہی سوچ رہے ہیں, میرے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ یہ ٹرین مارچ کا مشورہ کہیں آپ نے تو نہیں دیا انہیں؟ آج میرے پاس جو ان کے ساتھ میری کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بہرحال حکومت کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلانے کے موڈ میں ہیں اور اس حوالے سے وہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ وہ تحریک چلائے گی اور پرزور تحریک چلائے گی, تو مقاصد کیا ہیں اس کے اور کیا حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا پیپلز پارٹی اپنی اس ملین مارچ سے یا ٹرین مارچ سے؟ بنیادی چیز جو ہم سب کے درمیان متفقہ ہے وہ ایک ناجائز حکومت ہے, جعلی حکومت ہے. ہم اس کے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا پہلا جبر تو اس قوم کے اوپر یہ ہوا ہے کہ عوام کی طرف سے عوام کے مینڈیٹ ملے بغیر ایک شخص کو جبراً لا کر ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے میں اس کو نمبر وار ذکر کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر سب سے پہلے جو ہم کہا کرتے تھے کہ بھئی ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت ایک شخص کو پاکستان پر مسلط کرنے کے پروگرام بن رہے ہیں, اس حوالے سے حضرت جو اقدامات ہوئے ہیں سرکار کی سطح پر ہوئے ہیں اور پھر ہماری تہذیب و تمدن کو جس طرح برباد کیا گیا ہے اور اس کے مظاہر آپ نے ان لوگوں کے حکومت میں آنے سے پہلے اسلام آباد میں 120 دن کے دھرنے میں بھی وہ مظاہر دیکھے اور آج جو عورت ڈے کے دن پر ملک میں مظاہرے اور اس حوالے سے جو عورتوں نے
جس فحاشی اور عریانی کے مظاہرے کیے ہیں، یہ ہے پاکستان کی وہ شناخت جو تبدیل کی جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے تبدیلی۔ یہ ہے وہ اقدامات جو پاکستان کے نظریاتی شناخت کو تبدیل کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، یہ ہے در حقیقت ان کی تبدیلی کا معاملہ۔ یہ تو ہوا ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے ملک دیوالیہ پن کے بالکل کنارے کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے آپ ہی کے میڈیا کا تجزیہ ہے کہ ہم روزمرہ کی بنیاد پر 15 ارب روپے جو ہے اس کا قرضہ لے رہے ہیں جی۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں میڈیا پہ بھی آ رہی ہیں، یہ تجزیے عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ ہمارا اسٹیٹ بینک جو اپنے ملک کی معیشت کی دیوالیہ پن کی رپورٹیں دے رہا ہے، وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا ملک ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہم سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے ہر عام آدمی اور غریب آدمی کی جو مشکلات بڑھ رہی ہیں، اس پہ عام آدمی کا ساتھ دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ حکومت روز قرض لے رہی ہے، تو یہ قرض کی حالات تو مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی تھے، جس کے آپ اتحادی تھے، اس وقت بھی روزانہ کی بنیاد پر قرض لیا جاتا تھا۔ جس صورتحال سے معیشت دوچار ہے وہ 8 مہینے میں اس حکومت نے تو پیدا نہیں کی۔ جو پاکستان کے بیرونی قرضے تھے جو کہ کھربوں روپے میں تھے، تقریباً 30 کھرب کے قریب پہنچ گئے تھے، وہ بھی اس حکومت کے آنے سے پہلے کی پوزیشن ہے۔ اس وقت آپ خاموش رہے، آپ کی جماعت اتحادی تھی خاموش رہی، آج آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تضاد کیوں؟ حضرت قرضے ہمیشہ ہر حکومت میں لیے بھی جاتے ہیں، لیکن ملک کی معیشت کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ اپنی معیشت کو ایک ایسے مقام پر رکھتے ہیں کہ اگر قرضہ لیا بھی جا رہا ہے تو قرضہ ادا بھی ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں پورے ملک میں اربوں کھربوں کے میگا پروجیکٹس پہ کام ہو رہے تھے، تعمیرات ہو رہی تھی، سڑکیں بن رہی تھیں، سی پیک بن رہا تھا، پلیں بن رہی تھیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، اور ملک میں پیسہ بھی موجود تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ قرضہ بھی لیا جا رہا تھا۔ تو قرضہ لینا ہر دور میں ہوتا ہے، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو قرضے سے بے نیاز ہے، ایون کہ امریکہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا اس سے۔ لیکن قرضوں کی ادائیگی اور پھر ملک کی معیشت کو استحکام پہ رکھنا، کہ آپ نے دیکھا کہ آخری دن تک ڈالر 106 روپے پہ مستحکم رہا ہے، لیکن آج آپ نے ڈالر کو 140 تک پہنچا دیا ہے اور 150 تک آپ پہنچائیں گے۔ تو آپ بتائیں کہ اس ملک میں عام آدمی کی جو قوت خرید ہوگی اور اس کی زندگی پر جو اس کے اثرات پڑیں گے اور اسے جو مہنگائی پیدا ہوگی، کیا آپ نے ملک کو اتنے حالات دیے ہیں کہ آپ ملک میں نئے پروجیکٹ شروع کر سکیں؟ آپ کے تو سی پیک رک گیا ہے، آپ نے تو اس ملک کے جاری جو پروجیکٹس تھے وہ سب معطل ہو گئے ہیں، مؤخر ہو گئے ہیں۔ چلیے میں ذرا سیاست کی طرف آ جاتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب کو 6 ہفتے کے لیے ضمانت مل گئی۔ شہباز شریف کا اپنا نام بھی پہلے ضمانت ہوتی ہے، BCL سے بھی نکل جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست سمجھی جائے کہ جو بیانیہ تھا وہ میاں شہباز شریف کا کامیاب ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ جو اگر پس پردہ کوئی ایسے مذاکرات ہوئے ہوں تو جہاں تک میاں صاحب کی ضمانت پر رہائی کا مسئلہ ہے اور علاج کے حوالے سے ہے، اس پر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں تو اعتراض در حقیقت ان کی گرفتاری پہ تھا کہ کس کیس میں اور کیوں کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ یہ محض سیاسی مقدمے ہوتے ہیں، اور کسی ایسے مقدموں میں سیاسی لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے کہ پھر میڈیا کے ذریعے ان کو بدنام بھی کیا جاتا ہے، قانون کے شکنجوں میں ان کو کسا جاتا ہے، اور ان کو کسی اپنی بات پہ لانے کے لیے تو اپنی بات پہ لانے کے لیے کا عمل بھی جاری رہا ہے، اور قانون کے ذریعے ان کو شکنجے میں کسنے کا عمل بھی جاری رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں برابر چلتی رہی ہیں۔ تو آج جو صورتحال سامنے آئی ہیں، میں تو خود بھی تشویش میں تھا کہ ان کو ایک دل کی بیماری کا عارضہ ہے، اور اس حوالے سے ان کو علاج کی ضرورت ہے، اور ان کو قانون کے شکنجوں میں ڈال کر، عدالت کے شکنجوں میں ڈال کر ان کو علاج کی سہولت بھی مہیا نہیں کی جا رہی ہے۔ اچھا ہوا کہ انہوں نے 6 ہفتے کے لیے صحیح لیکن ان کو علاج کے لیے باہر بھیجا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہو گئی ہے، لیکن میرا اصولی موقف یہی ہوگا کہ جتنے مقدمات سیاسی لوگوں کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں، مخالفین کے خلاف کھڑے کیے جا رہے ہیں، یہ سیاسی مقدمے ہیں، لیکن بظاہر نام اس کا مالیاتی اور کرپشن اور فلاں کی بات ہو رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہیں، آپ کی بڑی سیاسی نزدیکی ہے میاں نواز شریف سے، مسلم لیگ نون کے آپ اتحادی ہیں۔ کیا شہباز شریف صاحب بطور قائد حزب اختلاف اپنے آپ کو اب تک
منوا سکے ہیں جو بھی ان کا اس لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں جو بھی ان کی پرفارمنس رہی ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آپ کے نزدیک؟ ان کے اندر اپنے آپ کو منوانے کی پوری صلاحیت موجود ہے، لیکن ظاہر ہے جی کہ کچھ مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو خود جیل میں ڈالا گیا، میاں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا گیا، مقدمات میں ان کو جکڑا گیا، تو کچھ ایسی مشکلات بھی ان کے لیے پیدا کی گئیں کہ جہاں پھر ان سے نمٹنا بھی ان کی سیاسی زندگی کا حصہ بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے اثر تو پڑتا ہے ان کے اپوزیشن کے لیڈر کے حیثیت سے کردار کے اوپر۔ مولانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب 6 ہفتے کے لیے انہیں ضمانت ملی ہے، اپنا علاج کرائیں گے، آپ شاید پہلے تو آپ کو موقع نہیں ملا، کیا میاں نواز شریف سے ملنے جائیں گے آپ؟ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ابھی آپ نے ذکر کیا کچھ دیر پہلے کہ سی پیک کو بہت خطرہ ہے، ایک تو آپ نے بتایا کہ سی پیک کے حوالے سے یقینی طور پر اس حکومت نے شروع میں کچھ بیانات متضاد ضرور آئے، لیکن چین کے ساتھ اس وقت حالات تو بہت اچھے ہیں، چین سے ایک قرض بھی لیا گیا ہے اور اس کی ڈسبرسمنٹ بھی پاکستان کو ہو گئی ہے۔ اگر سی پیک کے حوالے سے کچھ ہوتا یا اتنی برے حالات ہوتے تو چین سے یہ پھر قرض کی تمام معاملات یہ کیسے مکمل ہو پاتے، جو ہمیں چین سے ابھی فائنینشیل فیسلٹی رہی ہے؟ سی پیک ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، اگر چین کو اس پر مسائل ہوتے یا تحفظات ہوتے تو پاکستان کے ساتھ مزید کو مالیاتی ارینجمنٹ کیوں کرتا چین؟ آپ پوری ہمت کر رہے ہیں چین کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، لیکن چین مسلسل پاکستان کو اپنا دوست رکھنا چاہتا ہے، اور اس حوالے سے جو ایک اس خطے پر بین الاقوامی اثرات کی ایک سر جنگ ہے، یہ در حقیقت جو کچھ بھی چین کر رہا ہے یہ اس تناظر میں ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس خطے کو اور پاکستان کو 100% امریکہ اور مغرب کی معاشی آماجگاہ بننے نہیں دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ ممالک دنیا میں وہ ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ حکومت جیسی کیسی بھی بنی ہے، غلط بنی ہے یا صحیح بنی ہے، یہ تو پاکستان کا داخلی معاملہ ہے، لیکن ایسے مواقع پر ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا ایک دوست ملک جو ہیں، یہ تو حکومت تو آتی جاتی رہی ہوگی، حکومت آئیں گی جائیں گی، غلط فیصلے بھی ہوں گے، ان غلط فیصلوں کا چین کے اوپر ضرور اثرات ہیں، اور اس کی ایک خاموش قسم کی ناراضگی بھی ہے، لیکن چین کے آپ طرز عمل کو جانتے ہیں کہ وہ ماتھے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس ناراضگی کو پی جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال سی پیک کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ 24 ارب روپیہ جو 27 ارب روپے کے اندر سے جو کہ یہ سی پیک کے پیسے تھے اس کو وہاں سے کنورٹ کر کے آپ ان کو ترقیاتی اسکیموں کی طرف لا رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز اس طرح ایک ہیڈ سے لے کر دوسرے ہیڈ میں ایک پیسے منتقل کر دینا، یہ آپ خود بتائیں، اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں اس حوالے سے وہ خود مجھے بتا رہے ہیں کہ چائنا کے لوگ جو پہلے دور سے باہیں پھیلا کر ہمیں گلے ملنے کے لیے آتے تھے، آج وہ رخ پھیر کر ہم سے ہاتھ ملاتے ہیں، تو ناراضگی تو بہرحال ہے ان کی۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، احتساب کا دور ہے، حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اب اگلی باری مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہو سکتی ہے، آپ احتساب سے عمل کے گزرنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہمارا احتساب کیا کریں گے، کس چیز کا کریں گے جی؟ بہرحال اب حکومت میں تو رہے، ہر حکومتی شخصیت کا احتساب ہو رہا ہے، سر آپ کا بھی ہوگا۔ ماں ہیچ نہ داریم غم ہیچ نہ داریم، اور ان کو ہمت کرنی چاہیے تاکہ ان کو ذرا ہم بتا سکیں کہ احتساب کیا ہوتا ہے۔ احتساب ہم نے ان لوگوں کو کرنا ہے، آنے والے مستقبل میں انشاءاللہ العزیز یہی ان کے اس شکنجے میں ہوں گے، اور ہم نے الحمدللہ اپنے ایک صاف کردار کی زندگی گزاری ہے، تو اس حوالے سے ہمیں کوئی الحمدللہ خطرہ نہیں ہے۔ ہم میدان میں ہیں، ہم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ احتساب ان کے گلے میں پڑ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ مولانا صاحب آخر میں آپ جانتے ہیں آصف زرداری صاحب سے آپ کی دوستی بھی ہے، آصف زرداری صاحب کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے اس وقت، تو ایسی صورتحال میں آپ کے نزدیک وہ ان کو مفاہمانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ شاید مسائل کچھ بہتر ہو سکے؟ مسلم لیگ نون کی طرف سے تو یہ تجربہ شہباز شریف صاحب کے لیے کافی کامیاب رہا ہے، اور وہ یہ کہتے بھی رہے ہیں کہ اسی سے معاملات سلجھیں گے،
آصف زرداری صاحب کے لیے آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ معاملات کو سلجھانے کے لیے مفاہمانہ رویہ اختیار کریں یا جارحانہ رویہ؟ مسلم لیگ نون نے اپنے مقدمات کے حوالے سے اور خود کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے جو شہباز شریف کا فلسفہ ہے، یہ شاید ان کی ذات کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے تو مفید ہو، لیکن ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے اور جس طرح ہم سیاسی قوتیں جو ہے پیچھے پسپا ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو یہ وہ واردات ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ایڈوانس کریں، آپ قبضہ کریں، ملک کی سیاست پر اپنے پنجے مضبوط کریں اور سیاستدانوں کو عدالتوں، احتساب اداروں اور اس حوالے سے مشکلات میں ڈال کر سمجھیں کہ جی اس طریقے سے سیاستدانوں کے سیاسی کردار کو ہم محدود کر سکتے ہیں، ان کے کردار کو غیر مؤثر بنا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سیاست کا خلاصہ ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر زرداری صاحب یا اس کے بیٹے کے اوپر مشکلات آتی ہیں یا اس کے خاندان پہ آتی ہیں تو وہ اپنے خاندان کے مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا مزاحمت کا، اور یا یہ کہ پھر یہ ملک کی مجموعی صورتحال پر جائیں اور اس حوالے سے کسی قسم کی مفاہمت کا انکار کر دیں اور کہیں کہ جی ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا ایک سیاسی موقف ہے، اس حکومت کے خلاف بھی ہے۔ یہ پھر ان کے اختیار ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں، لیکن فیصلے باہر انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہوتے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتوں کا ایک اپوزیشن اتحاد ہوتا تو پھر فیصلے اس فورم پر ہوتے، لیکن وہ نہ ہو سکا یا نہیں ہونے دیا گیا۔ بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود تھے۔ آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔